बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पेशावर की पुलिस लाइन्स मस्जिद में बम धमाके ने पूरी कौम को सोगवार कर दिया है। अभी तक जो इतलात हैं इस वक्त तक वो 3 दर्जन के करीब शोदा की फहरिस्त है। शदीद ज़ख्मी भी 1.5-2 दर्जन हैं और ओवरऑल ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 100 से ज़्यादा बताई जा रही है। ये धमाका उस वक्त हुआ है जब हमारे हुक्मरान हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान अशराफिया और हमारे इदारे सिविल और पुलिस के और दूसरे सियासत खेल रहे हैं। एक लड़ाई चल रही है, तमाशा लगा हुआ है। लोग कहीं बम धमाकों में मर रहे हैं, कहीं बस हादसों में मर रहे हैं, कहीं भूख से मर रहे हैं और कहीं ख़ुदकुशी करके अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान में आम आदमी से जीने का हक़ छीन लिया गया है। महंगाई का तूफ़ान है जिसने अच्छे ख़ासे बरसरे रोज़गार लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि बच्चों का पेट पालें, उनकी तालीम पर तवज्जो दें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखें, या दूसरों की तरह वो कतार में लग कर सस्ता आटा लें और जो भी उनसे ज़्यादा साहिब हैसियत है उनके सामने हाथ फैलाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ इश्यूज़ ये हैं, लेकिन लड़ाई किन इश्यूज़ पर चल रही है। इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए या उससे पहले होने चाहिए। जो असम्बलियाँ 2 टूट गई हैं उनके इलेक्शन 90 दिन में होने ज़रूरी हैं आइन के मुताबिक, या उनको आगे ले जाया जा सकता है। गवर्नर जो सूबे का है वो उसकी मर्ज़ी है इलेक्शन की तारीख दे या ना दे। जो इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ ने अप्रैल में दिए थे वो स्पीकर की मर्ज़ी है कि जब चाहे वो मंजूर कर ले और अपनी ही कही बातों से मुकर जाए। और हुकूमत जो 10 माह में सिवाय लोगों को महंगाई, बेरोज़गारी के कुछ नहीं दे सकी, उसका इसरार ये है कि जब तक उसका वो वोट बैंक बहाल नहीं होता जो उसकी नाकाम माशी पॉलिसियों की वजह से ज़ाय हो गया है, उसके गलत फ़ैसलों से, गलत माशी फ़ैसलों की वजह से आवाम को नाराज़ कर गया है और उसको नुकसान पहुंचाया है, वो बहाल नहीं होता। उस वक्त तक हम ना इलेक्शन कराएंगे, ना हुकूमत से पीछे हटेंगे, और इलेक्शन अगर कराएंगे भी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो शफाफ होंगे, मुनसिफाना होंगे और वो हमारी मर्ज़ी के बग़ैर किसी और के इक़्तिदार की राह हमवार करेंगे। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है जब एक पूरे मुल्क में कन्फ्यूजन है। पंजाब की हालत यह है कि क्यों कोई ब्यूरोक्रेट किसी फ़ाइल पर, किसी समरी पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कल मैं आया हूँ, 3 महीने बाद मैंने चले जाना है और पता नहीं कौन सी हुकूमत आएगी और वो किस किस का हिसाब लेना शुरू कर देगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि कोई फ़ैसला ही ना किया जाए। और इस रवैये की वजह से, इस तर्ज़ अमल की वजह से जो निचला अहलकार है उसकी करप्शन की हवस बढ़ गई है। वो अब अपने पसंदीदा लोगों के काम कराने के लिए, जहाँ वो पहले 10,000 में काम करता था, वो 1 लाख रुपए मांग रहा है और लोग देने पर मजबूर हैं। कारोबार ठप हैं,
اور بے روزگاروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ 10 ماہ میں ہوا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب اگر 3.5 سال حکومت میں نہ آتے تو پاکستان میں آج دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی۔ جو کچھ ہوا ہے یا ہوگا آئندہ بھی وہ عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں، اور عمران خان صاحب سے پوچھیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ 3.5 سال میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، جو کچھ بھی ہوا ہے ماضی کی حکومتوں نے کیا ہے وہ تو سب اچھا کر کے گئے ہیں، جو موجودہ حکمرانوں نے بگاڑ دیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 ماہ میں جتنے حالات خراب ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے 75 سال میں نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں ہوئے۔ اب یہ بدقسمتی ہے موجودہ حکمرانوں کی، کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں سوائے کاف لیگ اور تحریک انصاف کی حکومت میں آ گئیں، رائٹ لیفٹ، مولوی غیر مولوی، لبرل نان لبرل، سیکولر کنزرویٹو، سارے کے سارے مل کے حکومت بنا کے بیٹھ گئے، لیکن کام کوئی سدھر نہیں رہا۔ مہنگائی بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی، دہشت گردی جو پچھلے 4-5 ماہ پہلے تک رکی ہوئی تھی وہ پھر عروج پر ہے، اور یہ آج کا واقعہ جو ہے یہ تو بدترین واقعہ ہے کہ پولیس لائن میں جا کے ایک حملہ آور پہنچ گیا اور اس نے جا کے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ لیکن اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اس لیے بتانے والا نہیں ہے کہ ترجیحات میں عوام نہیں ہیں، عوام کی جان، مال، روزگار کا تحفظ، کاروبار کا تحفظ، جائیداد کا تحفظ، عزت نفس کا تحفظ ریاست اور حکومت کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ ایک انتقام سوار ہے ہماری رولنگ کلاس پر، وہ ہر ایک دوسرے سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور اب انتقام کا نشانہ عوام بن رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو خطرات ہیں ریاست کو وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے جو ہر ایک کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں، کہیں حالات وہ نہ ہو جائیں جو حال ہی میں سری لنکا میں ہوئے، اس سے پہلے کئی ممالک میں ہو چکے ہیں، اور اس ڈیفالٹ سے بچتے بچتے ہی ہم ملک کو خانہ جنگی کے حوالے نہ کر دیں۔ ڈیفالٹ سے بچاتے بچاتے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جی IMF کی شرائط ماننے کے بعد ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، کیونکہ اب ان کے لیے مزید مہنگائی برداشت کرنا، تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ، گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ، اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں، آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ، چینی کی قیمت میں مزید اضافہ، گھی کی قیمت میں مزید اضافہ ناقابل برداشت ہے، وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ اور نئے ٹیکس اگر لگیں گے اور سبسڈیز وڈرا ہوں گی تو وہ تو سب کچھ ہوگا، وہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ خوف موجود ہے، اندیشہ موجود ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں، یہ ایک اندیشہ ہے۔ دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ جب IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ اور یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جو گماشتہ ادارے ہیں، حقیقت ہے اس میں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارے نہیں ہیں، ان میں چونکہ یورپ اور امریکہ ہی بڑے ڈونر ہیں، ان کی سیاسی ایجنڈا بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں جو دوسرا خطرہ ہے کہ ایسی شرائط پیش کی جائیں جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات چین کے ساتھ خراب ہو جائیں، خراب ہونا شروع ہو جائیں، یا ہمیں چین سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائے۔ شوکت ترین صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے کہا گیا کہ جی چین کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں ان کا ہمیں حساب دیں، تو موجودہ حکومت سے بھی یہ تقاضا کیا جا رہا ہوگا۔ یہ دوسرا اندیشہ ہے، خدشہ ہے۔ اور تیسرا سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ ہمیں ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ صاحب نے کھل کر یہ کہا کہ جب تک ہم مسلمان ہیں اور جب تک ہم نیوکلیر ریاست ہیں، آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ہمارے خلاف سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اسلام سے ہٹانے کے لیے اور ہمارے نیوکلیر اسٹیٹ کے جو اسٹیٹس ہے اس سے
ہٹانے کے لیے ہر سازش امریکہ بھی کرے گا، یورپ بھی کرے گا۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بریفنگ میں یہ کہا، یہ کسی عام آدمی نے یہ بات نہیں کی۔ انڈیا ہمارے پیچھے ہے اور انڈیا کی یہ خواہش ہے، اور انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ بھی ہمارے ایٹمی پروگرام کے ہمیشہ سے خلاف چلا رہا ہے۔ ہماری رولنگ کلاس اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہرگز یہ نہیں چاہے گی، یہ قوم کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے نیوکلیر ایسٹ جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لیکن جب انسان بھوکا ہو، پیاسا ہو، اور جب وہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جائے اور وہ ایک پائی کو محتاج ہو، جس طرح آج کل ہم ہیں کہ ہم ناک سے، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بقول ناک سے لکیریں نکلوانے کے باوجود بھی ابھی تک IMF ہمیں $1 ارب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 4 ماہ سے یہ معاہدہ رکا ہوا ہے۔ یہ اکتوبر میں ملنے تھے، اکتوبر میں نہیں ملے، نومبر میں نہیں ملے، دسمبر میں نہیں ملے، جنوری میں نہیں ملے، اب فروری کی بات دی ہے۔ تو جب ناک سے لکیریں نکلوانے کے باوجود بھی ہم ایک پائی کو محتاج ہوں گے تو کوئی بھی شرط رکھی جا سکے، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ شرط ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اس حال کو ہم پہنچے کیوں کہ کوئی اس طرح کی شرط عائد کر سکے؟ یہ 3 اندیشے موجود ہیں جس کے حل کی کوئی کوشش سنجیدگی سے نظر نہیں آتی، اور ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران مل بیٹھ کر کوئی لاہ عمل طے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور حکمران جن کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کی اہمیت کو، سنگینی کو سمجھیں، وہ تیار نہیں ہیں۔ جناب اسحاق ڈار صاحب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے، اور شوکت ترین صاحب نے جب وہ چیلنج قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو عمران خان سے کروں گا۔ بھائی یہ عجیب منطق ہے، آپ وزیر خزانہ ہیں، ان کے وزیر خزانہ سے مل کے مناظرہ کر لیں، یا عمران خان سے اگر کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو پیش کریں، شہباز شریف بھی آ جائیں، ان کی ٹیم آ جائے، مفتاح صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، اسحاق ڈار تو خیر ہوں گے ہی، اس میں اور لوگ بھی شامل کر لیں، ادھر سے شوکت ترین ہو جائیں، اسد عمر ہو جائیں عمران خان کے ساتھ، تو آپ کریں۔ قوم کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے اور اس تباہی کو روکنے کی صورت کیا ہے۔ لیکن یہ سب صرف باتیں ہیں۔ پاکستانی قوم کا مقدر اب یا تو وہ قطار میں لگ کر آٹا لے، یا وہ بجلی کے بل کے لیے بجلی چوری کرے، یا اپنے گھر کا کنیکشن کٹوائے۔ گیس تو ویسے آج کل آ بھی نہیں رہی، اور جتنی ہے وہ بھی اتنی مہنگی ہے کہ بندہ 100 بار سوچتا ہے، اور تیل کی قیمتیں جہاں پہنچا دی گئی ہیں، اور اس کے اثرات جو بھی ہوں گے، اس کے نتیجے میں آپ کی زراعت تباہ ہو جائے گی، انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو بے روزگاری آئے گی اور بے یقینی ہوگی، وہ اس کا کوئی شاید کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ یہ وہ درد دل ہے جو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہماری رولنگ کلاس جو ہے وہ ہمارے مفاد کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے سوچنے کو تیار ہے، یا صرف وہ اپنے مفاد کو ترجیح دے رہی ہے اور ملک اور قوم اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔